नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ल हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। चले आज देखते हैं सूरह यूनुस आयत नंबर 42-45। पहले इसकी तिलावत देखते हैं, उसके बाद में आगे इसके मानी और आयत में गौर फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। टाइम हो गया, चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم. बारकल्लाहु फी इल्मिक। आयत नंबर 40 औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मिनहुम और उनमें से कोई है मैं युमिनु जो ईमान लाता है बिही इस पर व मिनहुम और उनमें से कोई है मल्ला युमिन जो नहीं वो ईमान लाता है बिही इस पर व रब्बुका और रब आपका आलमु खूब जानता है बिल मुफसिदीन फसाद करने वालों को। यहाँ देखिए ईमान लाने वाले और नहीं ईमान लाने दोनों की यहाँ बात की गई है, यानी कि अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि अहले मक्का में से कुछ लोग जो है वो इस बात को मानते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के इस कलाम को मानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उससे उन्होंने फायदा उठा रहे हैं, तो वो उन्होंने फायदा उठाया और ईमान लाया। और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ईमान नहीं लाए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, कुरान मजीद पर ईमान लाए, तो वही लोग जो है वो मुफसिद है, यानी कि ईमान नहीं लाए, यानी वो कुफ्र पर ही कायम रहे और कुफ्र की ही हालत पर उनको जो है वो मौत आ गई, और ये जो है वो यानी बहुत बदबख्त लोग हैं। तो और अल्लाह ताला ने जिन पर रहम फरमाया, अल्लाह ताला ने जिन पर रहम किया, तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की तौफीक अता फरमाई, तो वो लोग ईमान लाए और वो अल्लाह ताला की इस कलाम को भी मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात को मानते हैं। तो लेकिन हिदायत के लिए क्या जरूरी है कि हिदायत के लिए यहाँ जो आया ना कि कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग जो है वो ईमान नहीं लाए, तो हिदायत के लिए इंसान की तलब जरूरी है। जब तक इंसान के अंदर हिदायत की तलब नहीं होगी, अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देता है, क्योंकि देखिए बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, तो अल्लाह ताला चाहे तो यानी अल्लाह ताला जिसको चाहे वो अता करता है, लेकिन ये यानी दुनिया की दूसरी तमाम चीजें जो है ना, वो अल्लाह ताला अगर चाहे तो वो यानी कोई मांगे या ना मांगे फिर भी अल्लाह ताला अता करते हैं ना। अब देखते हैं ना दुनिया में काफिरों को देखिए, अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों को देखिए, तो कितना अल्लाह ताला ने उन्हें दे रखा है,
تو وہ جو دے کر ہے وہ بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، حالانکہ وہ مانگتے ہوں گے یا نہیں مانگتے ہوں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ لیکن ہدایت جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو جب تک طلب نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اسی لیے جو دیکھیں قرآن میں سب سے پہلی جو دعا جو ہمیں سکھائی گئی، جسے ہم لوگ ہر روز نماز میں، اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، کون سی ہے وہ دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں جی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اور صرف رہنمائی نہیں فرما، اہدنا جب ہم لوگ کہتے ہیں نا تو راستہ دکھا اور پھر چلا اور پھر منزل تک پہنچا، تو ہم لوگ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، مگر کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر اس کو شعور سے مانگتے، کیونکہ جب تک انسان یعنی بے شعور سارے کے ساتھ جو دعا مانگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو اس کے لیے ہدایت مانگنے کی یعنی دل سے طلب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسے بندوں کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی طلب عطا فرمائے۔ اور یہ الحمدللہ جو ہم لوگ اس کلاس میں بیٹھے نا، قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے، تو یہ اپنی اسی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہدایت کا سارا سامان کیا ہے نا، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ کس کے ذریعے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق دی، سننے کی، قرآن کو سننے کی توفیق دی، سمجھنے کی توفیق دی، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر مرتے دم تک ثابت قدم رکھے، اور اپنے تمام بھائی بہنوں کو، اپنے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہدایت طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہے نا، کیونکہ ہم لوگ اگر لوگوں کو زبردستی اگر سنائیں گے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، اس وقت بات کریں گے ہم۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا آگے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ تو یہ یہاں یہ بات کی بات یہاں مفسدین کا ذکر آیا، فساد کرنے والوں کا ذکر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، یعنی آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کا مستحق کون ہے، تو اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور گمراہی اور ضلالت کا مستحق کون ہے تو اسے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، کسی پر بھی ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک سے اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ یہ اس کی ذات، یعنی یہ اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت اور بلند ہونے کی ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور عدل کا معاملہ کرتا ہے، یعنی جو جس چیز کا مستحق ہوتا ہے نا، اس کو ہی وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ سے یعنی اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، تو وہ دیکھیں قرآن میں آیت بھی آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے۔ اور جو لوگ حق کو، جب حق سامنے آتا ہے نا، ابھی ہم لوگ سوچیں گے کہ ہاں پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے، پھر کیسا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ فلاں جو ہے وہ گمراہ ہوا تو اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں گمراہ کرتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نا انسانوں کے سامنے حق پیش کرتے، ابھی جس طرح سے الحمدللہ انبیاء نے جب اللہ کا کلام لوگوں کو سنایا، تو جس نے حق کو قبول کرنا چاہا تو اس کو ہدایت مل گئی، اور جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا تو وہ ہدایت سے یعنی ہدایت سے محروم رہے۔ تو آج بھی اسی طرح جو بھی یہ جو قرآن ہے، جو دین کی باتیں ہے، حدیث ہے، جو بھی اس حق کو جو اپنائے گا، جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، جو اس کو مانے گا حق کو، تو وہ جو ہے وہ اس کو ہدایت ملیں گی۔ اور جو بھی حق کو جھٹلائیں گا، جب اس کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے، یعنی وہ تو ایک تو سننا ہی نہیں چاہیں گے، یا تو پھر سن کر عمل ہی نہیں کرنا چاہیں گے، یعنی کسی بھی طرح سے اگر حق کو جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گا۔ تو اس کے لیے حق کو پانا، یعنی حق کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور ہدایت کی طلب کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کی آیت کا جو ہے وہ نچوڑ ہے۔ اور اس میں ایک بات آئی تھی کہ وہ مفسدین کون ہوتے ہیں نا، مفسدین سے کون مراد ہے؟ تو نمبر 1 کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پرواہی نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک حکم بھیجتے ہیں قرآن کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے، ہم لوگوں کے سامنے ایک حکم آتا ہے، مگر وہ اس کی پرواہی نہیں کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے، کہ کس بات سے اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ پرواہی نہیں کر رہا،
تو یہ مفسدین ہوا. پھر اسی طرح اسلام لانے والوں کی تکلیف پہنچاتے، یعنی اگر نان مسلم ہے اور وہ اسلام لانے والے کو، یا تو مسلم ہے تب بھی اگر وہ اسلام یعنی مفسد فساد کرنے والے کہا گیا ہے نا، تو اسلام لانے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اسلام کے راستے میں یعنی دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالتے کسی بھی طرح سے اپنے عمل اور اپنے زبان کے ذریعے سے، یعنی خود بھی نہیں عمل کرتے اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ مفسدین ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. چلے آگے دیکھتے ہیں آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر جھٹلایا انہوں نے آپ کو، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرا عمل، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارا عمل ہے. انتم، تم، بریون، بری الذمہ ہو، مما، اس سے جو، عملو، میں عمل کرتا ہوں، وانا بریون، اور میں بری الذمہ ہوں، مما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو. ابھی یہاں دیکھیں کیا بات آئی ہے کہ اس آیت میں جو ہے وہ یعنی مشرکوں سے جو ہے وہ اظہار برات کیا جا رہا ہے اس آیت میں. یعنی اگر یہ اہل مکہ جو ہے وہ سمجھانے کے باوجود بھی اور دلیل قائم ہونے کے باوجود بھی آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے اور نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل. میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم بری الذمہ ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. میرا کام صرف دعوت اور تبلیغ دعوت دینا اور تبلیغ کرنا ہے، وہ میں کر چکا. اب نہ تو تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے عمل کا ذمہ دار ہوں. اور سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. وہاں ہر شخص کو اس کے اچھے اور برے عمل کی باز پرس ہوں گی. اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یہ کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی کہ جب وہ کافر جب نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہنے کے لیے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اے کافرو کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کروں گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے جو ہے وہ بری الذمہ یعنی بیزاری کا اعلان کیا تھا. وہ سورہ ممتحنہ میں اس کا ذکر ہے، اِنَّا بَرَاءٌ مِّنکُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی من دون اللہ. تو اس طرح سے جو ہے وہ یعنی برات کا اظہار کیا تھا. تو دیکھیں یعنی اس سے یہ جو آیت ہے نا، تو اس سے ہم لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ بس مینٹلٹی یہ رہتی ہے کہ بس وہ بحث کرنا جانتے ہیں، آرگیومنٹ، یعنی ان کو بات ماننی تو نہیں ہوتی ہے، مگر کوئی بھی بات اگر کوئی حق کی بات کوئی خیر کی بات بتائیں گا نا تو اس میں بس وہ آرگیو کرنا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ اسی طرح کے بحث کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو یعنی جو بھی دین کی دعوت دیتا ہے نا ان تمام لوگوں کو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بحث کرنے سے روکا ہے کہ آپ کا کام تو ہے پہنچانا، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیں پہنچانا نہیں ہے، پہنچانا ضرور ہے، لیکن بحث مباحثہ نہیں کرنا کہ وہ کہیں گے کہ نہیں وہ ایک جواب دیں گے پھر آپ ایک جواب دیں گے، تو وہ نہیں، بس بات پہنچا کے پھر ان کو یہ کہہ کر جو ہے وہ بات کو ختم کرنا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے اگر دیکھ رہا یعنی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ سامنے والا جو ہے وہ کتنی بھی بار حق پہنچانے کے باوجود، کتنی بھی بار ان کو برائی سے روکنے کے باوجود، نیکی کا خیر کا دعوت دینے کے باوجود وہ نہیں مانتے نا، تو بس ان سے یہی کہہ کے پھر ان سے یعنی اس بات سے جو ہے وہ بات کو ختم کر دینا چاہیے. نہیں کہ بس وہ اور بحث کر رہے تو ہم لوگ اور ان سے آرگیو کرتے رہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان سے کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم لوگوں کو اس آیت کے ذریعے سکھایا. اور یہ جو دلیل کے یعنی جو دلیل کے باوجود بھی نہیں مانتے نا، تو ان کے سامنے جو ہے وہ بحث کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں، کیونکہ وہ تو کبھی اپنی بات کو یعنی اپنے آپ کو کبھی روکنے یعنی کبھی وہ جھکیں گے ہی نہیں، اس حق کے سامنے وہ کبھی جھکیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ مانیں گے نا ان کی بات تو یہ ہماری ہار ہوں گی. حالانکہ اس میں ہار جیت کی تو کوئی بات ہی نہیں رہتی ہے نا،
سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ سامنے والے کو پتا چلتا معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے جو دعوت دے رہا ہے وہ بات جو کر رہا ہے وہ حق بات ہے، لیکن پھر بھی ان کو کیا لگتا ہے کہ اگر میں نے مان لیا تو مجھے جھکنا ہوگا اور یہ میری ہار ہوں گی. لیکن جو دین کا داعی رہتا ہے نا وہ اس میں ہار نہیں محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے یہ تو حق بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اس میں اپنی بے عزتی بھی نہیں محسوس کرتا ہے. لیکن جو باطل کو ماننے والے جو لوگ رہتے ہیں نا تو وہ اس میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے کہ اگر میں ان کی بات سنوں گا تو، اور یہ شیطان کا اور اپنے نفس کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ رہتا ہے. تو اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک طریقہ بتا دیے کہ بس اگر آپ پہنچانے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانے تو آپ کو جو ہے وہ اسی طرح کرنا ہے کہ ان سے بیزاری کا یعنی بری ذمہ ہونا ہے ان لوگوں کو، یہ کہہ کے کہ تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل، یعنی جو پہنچانا تھا وہ ہم پہنچا دیے. اور ایک بات اس میں اور بھی پتہ چلتی ہے، یعنی اگر کوئی لوگ تبلیغ کے باوجود بھی اگر کوئی غلط کام نہ چھوڑے تو اس میں ہم لوگوں کے لیے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنا غلط کام نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنا جو صحیح عمل ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا، اور جو وہ غلط کام کرے اس میں شریک نہیں ہونا. کیونکہ دیکھیں اس کا بھی مشاہدہ آپ لوگ کرتے ہوں گے کہ ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں کسی جگہ پر جاتے اوکے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں کرو، جاتے ہو یا گھر میں ہو کہیں بھی ہو جہاں زیادہ لوگ رہتے یا زیادہ انفلوئنشل لوگ رہتے یا جو بھی رہتے ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ نہیں یہ نہیں کرو نہیں کرو، پھر بھی وہ کرتے ہی رہتے. پھر جو ہے وہ انسان جو حق پہ رہتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنا اس کو سمجھا چکا پھر بھی نہیں مانتا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود بھی اس میں اسی طرح کے یعنی جیسے سامنے والے ہوتے ہیں نا ویسے ہی کرنے لگتے ہیں. تو ویسا ہمیں یعنی اس آیت سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے جو صحیح عمل ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا اور ان کے غلط عمل کو نہیں اپنانا. یعنی فار ایگزامپل کہ دیکھیں کوئی لوگ برتھ ڈے مناتے اوکے کہ برتھ ڈے مناتے ہیں اور پھر آپ بولیں گے نہیں برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے اوکے، پھر بھی وہ آپ کو بلاتے ہیں یا پھر وہ آپ کو وش کرتے یا آپ ان کو وش کرتے نہیں وہ آپ کو وش کرتے، پھر یہ سوچ کے کہ ہاں ان کو برا لگے گا وہ دعوت دے رہے اور ہم نہیں جائیں گے، یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات آپ لیجئے جو دین میں نہیں ہے اور وہ ہم پھر ان کے لیے کریں گے کہ ابھی وہ ناراض ہو جائیں گے، تو پھر یہ اسی میں آئے گا نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم دعوت دو اور اس کے بعد میں پھر یہ کہ ان کے لیے ان کے عمل اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی تم کو ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ تم نے تو بات پہنچا دی، لیکن تم کو استقامت اختیار کرنا ہے اپنی نیکی اور خیر کی بات پر. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی ہے نا، یا ایسا تھا نا کہ وہ کہ جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی جہاں جا رہے تو وہ اگر نقاب والوں میں جا رہے تو وہاں حجاب اور اس میں جائیں گے اس مجلس میں، اور جو دنیا داروں کی جو مجلس میں جا رہے تو اس طرح کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ جائیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی بس ہم سب کو محفوظ رکھے اور دین پر ثابت قدم رکھے. اور یعنی اس سے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، کسی دوسرے کا حساب نہیں دینا ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ اپنا اپنا حساب دینا ہے. جو کہہ رہا ہے وہ ان کا حساب دیں گا، جو ہم کریں گے وہ اس کا ہم حساب دیں گے. تو یہاں یہی بات آئی آیت نمبر 41 میں. پھر آیت نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور کچھ ان میں سے ہے جو کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف، افانتا کیا پھر آپ تسمعوا سنائیں گے، سما بہروں کو، ولو اور اگرچہ کانو ہو وہ لا یعقلون نہ وہ عقل سے کام لیتے. یہ بھی سیم ہی آیت ہے، یہ ملتی جلتی. ہاں وَمِنْهُمْ آیت نمبر 43 وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے میں جو ينظر دیکھتا ہے الیک طرف آپ کے، افانتا کیا پھر آپ تہدی راہ دکھائیں گے امیاں اندھوں کو، ولو اور اگرچہ کانو ہو وہ لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے. تو یہاں دیکھیں اس آیت میں جو ہے وہ کیا بات کی گئی ہے کہ قرآن سنتے یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد جو ہے وہ ان کا طلب ہدایت کی طلب نہیں ہوتی ہے. دھیان سے سنیے ہاں اس کو، کیونکہ یہاں سننے کی اور دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنے سننے کے اوپر دھیان دینا ہے کہ ہم لوگ کتنے دھیان سے سنتے ہیں اور کس نیت سے سنتے ہیں.
ابھی پہلے اگر نہیں نیت کیے رہیں گے تو جلدی سے نیت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ خالص تیری رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی نیت سے بیٹھ رہے ہیں. اور جب بھی جو آیت پڑھی جائیں گی نا تو فوراً دل میں نیت کرنا چاہیے ہم لوگوں کو, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ توفیق تو دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. وہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ ہمارے اندر نیکی کرنے کی توفیق ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دے, اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کوئی برائی سے بچنے کی توفیق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دیں گا نا, تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. تو یہاں جو بات آ رہی ہے وہ قرآن سننے والوں کی بات آ رہی ہے, تو اس کے لیے ہم سب کو بھی اپنے سننے پر تھوڑی توجہ دینا چاہیے کہ ہم کس طرح سے سنتے ہیں, کیونکہ قرآن کا سننا جو ہے نا وہ فرسٹ سٹیپ ہے. قرآن کا سننا جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہے ہدایت پانے کا, ہدایت حاصل کرنے کا. اوکے, تو یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ قرآن سنتے ہیں لیکن سننے کا مقصد طلب ہدایت نہیں ہوتی, یعنی وہ اس نیت سے نہیں سنتے کہ ہاں چلو اس کے ذریعے ہم کو ہدایت ملیں گے, ہم اس کے ذریعے عمل کرنے لگیں گے. تو ان کا مقصد جو ہے ہوتا ہے طلب ہدایت نہیں ہوتی, اس لیے ان کا قرآن سن کر بھی, یعنی بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جو قرآن سنتے ہیں اس کے باوجود بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد یا ان کی طلب جو ہوتی ہے وہ ہدایت کی نہیں ہوتی, تو اس کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. جس طرح کے ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اگر کوئی بہرا ہے, دیکھیے کوئی اگر بہرا ہے اور اس کو کوئی بات سنایا جائے تو اس کو کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں, اس کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور وہ بھی خاص کر کے وہ بہرا, ابھی بہروں میں بھی فرق رہتا ہے, آپ بہت دھیان سے سنیے, کہ خاص کر کے وہ بہرا جو عقل یعنی جو بے عقل بھی ہو, یعنی اس کو عقل بھی نہیں ہے. ایک تو بہرا ہے, ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے بہرے پن سے, ہے نا, گونگے پن سے, پاگل پن سے, کوڑ برز اور تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یعنی خاص کر کے وہ بہرا ہے اور بے عقل بھی ہے, کیونکہ عقل مند جو بہرے ہوتے نا وہ اشارے سے بھی کئی بات سمجھ لیتے ہیں. اور اس کا آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا, ہے نا, کہ جو بہرے رہتے ہیں وہ کس طرح سے بات سمجھتے ہیں. دیکھیں نیوز چینل وغیرہ پہ اکثر آتا ہے کہ وہ ایکشن میں وہ بتاتے رہتے, وہ نیوز چلتے رہتی ہے اور پیچھے جو ہے وہ ایکشن میں وہ بات کرتے رہتی ہے, یعنی نیوز بتانے والے بتاتے رہتے, تو وہ بہرے لوگ ساری بات سمجھتے. الحمدللہ دیکھیں کس طرح سے نا. اور آپ نے یہ نیوز چینل تو چھوڑیے, آپ نے آزو بازو میں بھی بہت لوگوں کو ایسا دیکھا ہوگا کہ کسی کے وہاں کوئی ایسا رہتا ہوگا کہ جو ہمارا بھی ہم کو بھی مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تھا, تو وہ کس طرح سے الحمدللہ بات سمجھ رہے تھے. الحمدللہ کہ وہ ان کی بہن جو ہے وہ اس کو ایکشن کر کے بتا رہی تھی, اور ان کی جو بہن تھی وہ بہری تھی مگر اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا. سبحان اللہ. تو دیکھیں یعنی پھر بہرے لوگ بھی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عقل, ان کو عقل ہوتی ہے. مگر یہاں جو بات آ رہی ہے نا, وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ, سُمَّ بہروں کو وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ, جو عقل نہیں رکھتے. مگر یہاں جن بہروں کی بات ہو رہی ہے نا وہ تو عقل بھی نہیں رکھتے, ہے نا. تو اس کے لیے جو عقل بھی نہیں رکھتے تو ان کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا قرآن کے سننے سے. اور کچھ لوگ قرآن سنے بغیر انکار کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن سنے بغیر ہی انکار کرتے ہیں. یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں قرآن سننے کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملتی, کیونکہ ان کی نیت, یہ فرسٹ پوائنٹ ہی ہے, ان کی نیت جو رہتی ہدایت طلب کرنے کی نہیں رہتی. اور بعض لوگ جو رہتے ایسے رہتے کہ قرآن سننے سے انکار کرتے, جس کا ذکر پیچھے آیت میں ہوا تھا نا. اس سے پہلے جو احاطہ ابھی جو ہاں آیت نمبر 39 جی, اس میں ہوا تھا کہ وہ علم کا احاطہ ہی نہیں کیا اور اس سے پہلے انکار کر دیا. تو ایسے لوگ بھی ہوتے. لیکن کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہاں جو بات آ رہی ہے کہ لیکن کچھ لوگ شروع سے انکار نہیں کرتے, وہ ظاہر یعنی بظاہر تو ایسے دکھاتے ہیں کہ ہاں وہ بہت اچھے طریقے سے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ پوری بات سن رہے, یعنی کوئی دین کی مجلس میں, کوئی قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے رہتے, اور یعنی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں دیکھو کتنے غور سے سن رہے وہ نا, کہ بہت غور سے سن رہے, لیکن وہ مانتے نہیں ہے. اور پہلے ہی سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں, یعنی عمل کی نیت سے نہیں سنتے. یعنی ظاہر میں وہ غور سے سن رہے ہوتے لیکن وہ کیا کرتے پریٹینڈ کر رہے ہوتے کہ ہاں ہم سن رہے ہیں, اور پھر سر بھی ہلاتے رہتے
کہ ہاں بہت بات سمجھ میں آ رہی، لیکن دل میں عمل کی کوئی نیت نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل انکاری رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن سن کر بھی انہیں ہدایت نہیں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرما رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ایسے لوگ آتے تھے کہ جو سنتے تھے لیکن ان کی نیت جو ہے وہ سننے کی نہیں ہوتی تھی، عمل کی نیت نہیں ہوتی تھی، تو وہ سن کر بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے سننے سے محفوظ رکھے نا، اور جو کچھ سنے دل میں فوراً سے ہم نیت کرے، عمل کی نیت کرے، ہدایت طلب کی نیت کرنے سے ایسی مجلسوں میں جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حق کی بات سن کر اس کا اقرار کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے، کیا آپ بہروں کو سناؤں گے، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملتی۔ اور اس سے یہ بھی بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ پہنچانا اپنا کام ہے اور ہدایت دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ تو بس ہمارا کام کیا ہے، یعنی یہ سب ایک ہی طرح مضمون کے ملتے جلتے، اس سے پہلے جو آیت پڑھے گی اور پھر اس کے بعد میں بھی جو آیت آئیں گی نا، کہ یہی ملتا جلتا ہی مضمون ہے اس میں بھی، ہاں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا کام جو ہے، جو بھی دین کا دائی ہے اس کا کام ہے بات کو پہنچانا، باقی جو ہے ہدایت دینا وہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت دیتا ہے، اور وہ بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کون کس نیت سے سن رہا ہے اور کون کس نیت سے دیکھ رہا ہے۔ آگے پھر دیکھنے کی بات آئی ہے، اس کا بھی لفظی ترجمہ ہو گیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُونَ، یعنی کہ وہ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہے، اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن ان کا بھی مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح آندھے کو دیکھنے کا، جس طرح آندھے یعنی کوئی اگر بلائنڈ ہے، آنکھوں کا آندھا ہے، تو اگر وہ کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ کسی کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اس کو کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نہیں نظر آئے گا نا۔ اگر جو اندھا ہے وہ کسی کو کچھ دیکھیں گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا نا۔ تو اور خصوصاً ایسا اندھا جو بصارت یعنی آنکھوں سے تو اندھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بصیرت سے بھی، یعنی دل بھی اس کا اندھا ہے، اس کے دل میں بھی روشنی نہیں ہے، بصیرت بھی نہیں ہے، بصیرت سے بھی محروم ہے۔ تو ایسے اندھے جنہیں دل میں بھی بصیرت حاصل نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے وہ دیکھنے کے باوجود بھی بہت کچھ یعنی جو دل کے اندھے ہوتے ان کو تو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو دل کے اندھے نہیں ہوتے یعنی آنکھوں کے تو اندھے ہوتے، اور اس کا بھی مشاہدہ آپ لوگوں نے کیے ہوں گے کہ جو آنکھوں کے اندھے ہوتے لیکن ان کے اندر بصیرت ہوتی ہے، یعنی وہ دل کے اندھے نہیں ہوتے، تو وہ دیکھیں کتنی یعنی ترقی کرتے ہیں الحمدللہ، اندھے ہونے کے باوجود بھی وہ پڑھتے لکھتے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ لوگوں کو کہ ان کی جو کتابیں رہتی ہے اور وہ جس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں وہ ٹچ کر کے، اور کتنے یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایک سینس سے محروم کیا دیکھنے کی، مگر ان کے پاس دوسری بہت سی ایسی صلاحیتیں رہتی ہے کہ جس سے وہ علم حاصل کرتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے کالج میں بھی جو ایک پروفیسر تھے تو وہ اتنا اچھا پڑھاتے تھے ہم لوگوں کو، حالانکہ وہ آندھے تھے۔ تو سبحان اللہ، یعنی اسی طرح کے ایسے بہت سے لوگ رہتے ہیں کہ جو آندھے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دل کی بصارت باقی رہتا ہے۔ تو یہاں مگر جن لوگوں کی بات ہو رہی نا کہ وہ دل کے بھی آندھے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے کہ کچھ لوگ دین کی مجلس میں دین کی مجلس میں جو ہے وہ نظریں بھی نہیں ملاتے، لیکن بعض بہت غور سے دیکھتے ہیں، یعنی ایسا دکھاتے ہیں کہ ہاں بہت غور سے دیکھ رہے، لیکن بعض ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ان میں بعض لوگ یعنی یہ سب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان و شوکت ہے، جو حسن جمال ہے اور جو اچھے اخلاق ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ نبوت کی واضح دلائل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مومنوں کی طرح وفادار نہیں ہوتے آپ کے۔ اور وہ جب دیکھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حقارت سے دیکھتے ہیں، یعنی حقارت سے، یعنی جو مشرکین مکہ کے جو سردار ہے
تو وہ آتے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی دیکھتے بھی تھے کہ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وقار اور ہر چیز سے نوازا تھا، اچھے اخلاق سے، اور کس طرح سے جو مسلمان تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے، اور کس طرح سے ان پر اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی اس کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ حقارت کی نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. اور اس کا ذکر سورہ الفرقان میں بھی آیا ہے کہ وہ اور اے نبی یہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ہنسی ہی اڑاتے ہیں. یعنی دیکھنے میں بھی ان کا انداز کیا ہوتا ہے کہ تنزیہ دیکھنا ہوتا ہے اور مذاق اڑانا ہوتا ہے. تو اس حد سے بھی ہم لوگوں کو کیا پتا چلتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے. ابھی ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم جب کسی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کسی کو. احترام سے دیکھتے ہیں، عزت سے دیکھتے ہیں، اور محبت سے دیکھتے ہیں، یا نفرت سے دیکھتے ہیں، یا حسد. یعنی دیکھیں دیکھنے کے انداز کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور اس کے لیے ایک دلیل جو ہے وہ عبس و تولا وہ یاد کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس وہ نابینا ابن مکتوم کو دیکھ کر جب وہ مشرکین مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کرا رہے تھے نا تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت ناگواری کا صرف پیشانی پر بل آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیا. وہ کس لیے؟ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جب ہم لوگ کہیں جاتے ہیں کسی مجلس میں جاتے ہیں یا جب ہم سے کوئی کچھ سیکھنے یا سوال کرتا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، یا اپنے سے بڑوں کو کس طرح سے، یا اپنے ساتھیوں کو کس طرح سے. تو یہ جو دیکھنا ہے نا وہ بھی عمل وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. اور یہی کہ جو آنکھوں سے اندھا، اور یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو آنکھوں سے اندھا ہو لیکن دل سے اندھا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھی اور اس کے دل میں طلب ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت دے دیں گا. اور جو آنکھوں کا اندھا ہو اور دل کا بھی اندھا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں نصیب کرتا، چاہے کتنی بھی ان کو ہم لوگ خیر کی طرف بلائے، دعوت دے، کتنی بھی آپ آیتیں سینڈ کیجئے، کتنی بھی آپ حدیث لکھ کے بھیجیے، مگر وہ جو ہے وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. آگے کی آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم نہیں ظلم کرتا الناس لوگوں پر شیئن کچھ بھی ولیکن لیکن الناس لوگ انفسہم اپنی ہی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے ہیں. تو یہاں کیوں یہ ظلم کی بات کیوں آئی، کیا بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جواب دے رہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. ان لوگوں کا جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہم کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تو ہم کیا کریں. یا پیچھے بات آئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا. تو بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہی نے ہمیں ہدایت دینا چاہتا، آپ نے بھی سنے ہوں گے کیا جب اللہ تعالیٰ بلائے تب ہم آئیں گے. یعنی جب ان کو خیر کے کام کی طرف بلاتے نا تو وہ کس طرح سے بات کو ٹالتے ہیں، یعنی ان کی خود کی مرضی ہوتی ہے. ہاں جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گا تو ہم آ جائیں گے. آپ نے بہت آنسر یہ سنے ہوں گے، ہے نا. تو ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ جب ہم کو ہدایت دیں گا تب، تو اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو نہیں روکا ہے نا ہدایت حاصل کرنے سے. اور یہ بھی اور ایسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دیا تو ہم کیا کریں. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو صلاحیتوں سے نوازا ہے. دیکھیں سب کو. اور پھر اس سے پہلے جو آیت میں آئی نا سننے کی دیکھنے کی جو بات ہو گئی، اس سب کا ہی اس میں نچوڑ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتیں نوازی ہے، آنکھیں دی ہے جس سے وہ دیکھ سکے، کان دیے جس سے وہ سن سکے، عقل اور بصیرت عطا کی ہے جس سے حق اور باطل میں فرق کر سکے. لیکن اگر کوئی ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے حق کا راستہ ہی نہیں اپنائے تو پھر وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کر رہا ہے نا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ہر ایک کو دیا ہے نا. یہ جو حق کو پانے کے جو وسائل ہے، آنکھ، کان، دل، ہاں دماغ، یہ ساری جو چیزیں ہیں جس سے حق حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن اور حدیث، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیج دی ہے. اگر اس کے باوجود بھی یہ کان اور آنکھ، دنیا کی تو بہت معلومات لیں گے، دنیا کے معلومات میں اتنے ماہر ہوں گے نا کہ ان سے کوئی بھی بات پوچھیں گے نا تو وہ
اور پورا اس کا ہسٹری، جغرافی، فلسفی پورا بتائیں گے. لیکن دین کے بارے میں وہ ایک دم یعنی جب دین کے بارے میں ان سے پوچھا کہ جب بلایا بھی جائے نا تو اس میں ایک دم کورے ہوں گے. تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کا ظلم ہے ان کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو عقل دی ہے. یہ بھی تو دنیا کے معاملے میں اتنے ہوشیار رہتے ہیں اور اتنے آگے بڑھتے ہیں، اور دین کے معاملے میں کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ خود ہی نہیں آنا چاہتے، وہ خود ہی نہیں سننا چاہتے، وہ خود ہی نہیں دیکھنا چاہتے. اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، سنوایا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے کہ بھائی سنو سنو سنو، تب بھی بعد میں جب ہم لوگ پوچھتے ہیں نا سنے کیا، تو سنتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو بس یہاں بیٹھے بیٹھے پہلے دعا کیجئے جو جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، لوگوں کے نام یا اپنے یا دوسرے جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بھائی بہنوں کو، اپنے تمام رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلے سننے کی دعا کیجیے. ہاں، سننا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، کیونکہ جہنم میں جو جائیں گے نا وہ یہی بولیں گے کہ کاش کہ ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے تو ہم جہنم والوں میں نہیں ہوتے. سورہ ملک میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ سننے کی توفیق دے. بعض لوگ سنتے ہی نہیں کہ نہیں اتنا ٹائم کس کے پاس ہے، اور پورا ٹائم جو اپنا دنیا کمانے کے پیچھے برابر لگائیں گے. دنیا کا کوئی کام کھانا بھی رہے گا نا تو اس میں ریسیپیز ڈھونڈ کے اس کو فون کر کے سب چیز اچھے سے اچھی کریں گے، بس اس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اللہ بس توفیق عطا فرمائے، سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بار سن لیں گے تو ضرور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئیں گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری باتیں بتا دی ہے، انسان کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے، حق اور باطل کا راستہ بھی بتا دیا. اب وہ خود ہی نہیں سننا چاہتے، خود ہی نہیں عمل کرنا چاہتے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا، وہ تو خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. اور اللہ نے قرآن کے ذریعے بہت لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائی. اور ان کی جو دیکھیں ہم سب بھی ہے، ہم سب کو اپنا بھی دیکھنا چاہیے، صرف دوسروں کی بات نہیں ہے، ہم سب اپنا بھی دیکھیں. جب اس سے پہلے کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہم اپنی بات کریں گے کہ کچھ سال پہلے جب ہم نہیں قرآن کے طالب علم نہیں تھے، قرآن کو سننے والے نہیں تھے، تو اپنی مرضی کے مالک تھے. جو میری مرضی کہ جو خود کی مرضی آئی بس وہی کرتے جاتے تھے. اللہ معاف کرے ان تمام گناہوں کو جو کچھ لا علمی میں ہو گیا. پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو کچھ سنتے اس کے مطابق جو بھی عمل کرتے اللہ قبول کرے، جو کچھ کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مگر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے کیا اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرمائیں گا نا، اپنی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا. تو یہاں یہی ہے کہ میم لاسٹ کے 10 منٹ بچے ہیں. اچھا اوکے، چلو آگے بڑھتے ہیں تاکہ اپنا ایک حدیث سنا کے آگے نیکسٹ آیت میں چلتے ہیں. ہاں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جزاک اللہ خیر. تو یہاں جو ہے وہ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے ظلم کے بارے میں نا. حضرت ابو ذر، اس کا ذکر ابن کثیر میں ہے، تفسیر ابن کثیر. حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار رکھا ہے، اور تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. اور اس حدیث قدسی سے کے آخر میں فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ بہت بڑی حدیث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو سنائیں گے. ہم آخر میں فرمایا کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں اس کا پورا بدلہ عطا کروں گا. جو شخص خیر اور بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. یہ صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، جو بلکہ انسان جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. پھر آخر آیت جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن وَيَوْمَ، اور جس دن يَحْشُرُهُمْ وہ اکٹھا کریں گا انہیں، گویا کہ لم نہیں، یلبسو وہ ٹھہرے، الا مگر ساعتن ایک گھڑی، من النہار دن کی، یتعارفو وہ ایک دوسرے کو پہچانے، بینہم آپس میں، قد تحقیق خسارہ پایا الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، باللقاء ملاقات کو، اللہ کی، وما کانوا اور نہ تھے وہ ہدایت یافتہ. ابھی یہاں جو ہے وہ حشر کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
اور جس دن وہ سب کو جمع کریں گا وہاں جا کر ایسا لگے گا جیسے کہ نہیں ٹھہرا، لیکن وہ دن کی ایک گھڑی یعنی پوری دنیا کی زندگی جو ہے وہ قیامت کے دن کی ایک گھڑی لگیں گی. اور ایک پہر دن کا ایک حصہ، ایک پہر یعنی دن کا ایک حصہ. ابھی تو آپس کا تعارف ہی ہوا تھا، یعنی پہچان ہی آپس میں ہوئی تھی. اتنا کم ٹائم لگے گا کہ ابھی جیسے آپس کی پہچان ہی ہوئی تھی. اور وہ قیامت کا دن کتنا، ایک جو دن ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، 50,000 سال کے جتنا بڑا دن ہوگا. اور اس میں ایسا لگے گا کہ بس ابھی جو ہے وہ ہم لوگ بس ایک دوسرے کا تعارف ہی ہوا ہے. اور وہ مرنے کے بعد پھر جو ہے وہ انسان افسوس کرے گا کہ کاش کہ ہم جو ہے وہ اس زندگی کے لیے، یعنی اصل زندگی جو ہے نا وہ کون سی زندگی ہے، قیامت کے بعد کی، یعنی قیامت کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے. تو مرنے کے بعد وہ افسوس کرے گا کہ کاش ہم اس دن کے لیے کچھ کوشش کیے ہوتے، محنت کیے ہوتے. تو یہاں یہی اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قیامت کے برپا ہونے اور قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہونے کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو جمع کریں گے، جیسا کہ اس میں آتا ہے سورہ احقاف میں آتا ہے کہ انہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار. جس دن، ترجمہ ہے، جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو خیال کریں گے گویا دنیا میں رہے ہی نہیں تھے مگر دن کے ایک گھڑی. یعنی جو اتنی زندگی جو ہم لوگوں کی جا رہی نا، جو یعنی بچپن سے لے کر جوانی اور پھر ابھی تک جو بھی ہم لوگوں کی زندگی جا رہی ہے، وہ پوری زندگی جس کے پیچھے انسان بھاگ دور کرتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے دنیا کے پیچھے، دنیا 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 حاصل کرنے کے پیچھے، تو وہ تمام محنت، تمام کوشش وہ بس ایک گھڑی کے جیسی لگیں گی. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اس ٹائم سے، اس وقت جو اپنے پاس ابھی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ قیامت میں. اور اسی طرح سورہ نازیات میں بھی آتا ہے کہ انہم یوم، قیامت کے دن کو، کہ انہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جس دن وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دن میں صرف ایک شام یا صبح رہے. اور اسی طرح فرمائے اس میں سورہ طہ میں کہ جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی، وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے ہو، جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں. یعنی اتنے وقت، یعنی ڈفرینٹ اس کے بارے میں ہے کہ اس وقت ان میں سے سب سے اچھے طریقے والے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہوں گے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ سورہ روم میں بھی اس کا ذکر آیا کہ جس دن قیامت ہوں گی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے. اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے. جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے یقیناً تم تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن، قیامت کے دن ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے. اور اس کے بارے میں، حشر کی کیفیت کے بارے میں نا ہم 5 منٹ اور لینا چاہیں گے تاکہ یہ اپنا کمپلیٹ ہو جائے نا. کہ حشر کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ اٹھنے کے بعد جو لوگوں کا حال ہوگا نا، تو یعنی قبروں سے اٹھتے ہوئے مکمل جو بھی اٹھیں گا نا وہ مکمل حواس میں ہوں گا، یعنی کیا، اور اعضاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. حساب و کتاب کے لیے جاتے ہوئے مکمل حواس اور اعضاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. حساب و کتاب کے دوران بھی ان کا، یعنی وہ پورے ہوش و حواس میں رہیں گے. اور جہنم کی طرف جاتے وقت بھی ان کی سماعت، بصارت، ساری قوت جو ہے وہ سلب کی جائیں گی. یعنی وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے. وہ بہرے ہوں گے کیونکہ وہ دنیا میں جو ہے وہ آندھے، گونگے اور بہرے، یعنی حق کو حاصل کرنے کے لیے. جہنم میں جانے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ حق کو حاصل کرنے کے لیے، حق کو دیکھنے کے لیے آندھے تھے، حق کو سننے کے لیے بہرے تھے، حق بولنے کے لیے کہ انہیں پتا تھا حق ہے یہ، تب بھی وہ ڈرتے تھے، نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ ناراض ہوں گے، تو بولتے نہیں تھے. تو اس کے لیے جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو بہرا کر کے ڈالا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اور جب انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو وہ حواس میں ہوں گے. اور اس کے بارے میں سورہ انبیاء میں آتا ہے وہ وہاں لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون،
اور وہاں جہنم میں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے. اور اسی طرح آتا ہے کہ جو لوگوں کو جو جہنم میں یعنی جو قیامت کے دن کا آتا ہے نا کہ لوگوں کو ننگے بدن ننگے پاؤں اور غیر مختوم حالت میں اٹھایا جائے گا. تو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے مگر وہ حدیث پڑھے بغیر آگے کی ایک حدیث پڑھتے ہیں جس کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختوم حالت میں جمع کیا جائے گا. میں نے کہا یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے رسول مرد عورتوں سب اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے عائشہ اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کئی زیادہ سخت ہوگا یعنی اتنی سختی ہوں گی کہ کوئی کسی کو دیکھنے کا بھی چارہ نہیں ہوگا. اور پھر اسی طرح ہر ایک کو اپنی فکر ہوں گی یعنی کسی کو دوسروں کی قیامت کے دن کی یہاں جو ہولناکی ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے کہ ہر ایک حالانکہ دیکھیں دنیا میں تو ہر کوئی اپنے اولاد کے لیے جیتا ہے کہ بھئی پوری زندگی کمانے کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے اور بعض دفعہ پھر اس میں نمازوں سے غافل رہتا ہے یا کوئی مائیں بھی ایسی رہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے پیچھے اتنی مصروف رہتی ہے کہ ان کے بچپنے سے لے کے تو بڑھاپے تک کہ وہ فرصت نہیں ملتی ان کو کہ بھائی کچھ دین سیکھے سمجھے عمل کرے اور آگے پہنچائے بس اسی کے اس میں لگی ہوئی رہتی ہے. تو مگر قیامت کے دن جو ہے نا وہ سارے رشتے کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئیں گا اور اس کے بارے میں آتا ہے اور نہ ماں باپ نہ بھائی بہن نہ شوہر یعنی بعض دفعہ لوگ شوہر کی بات سننے کے لیے اور ایسے جب کہا جاتا ہے نا یہ مت کرو وہ مت کرو تو کیا کہتے ہیں نہیں ہمارے شوہر نہیں مانتے ان کو پسند نہیں ہے تو شوہر کو منانے کے لیے مگر وہ شوہر بھی جو ہے وہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. جیسے کہ اس میں آتا ہے سورہ عبسہ میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. سورہ عبسہ پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائیں گی تو اس دن آدمی اپنے بھائی اپنی ماں اپنے باپ اپنے بیوی اور اپنی اولاد سے دور بھاگیں گا. ان میں سے ہر ایک کو اس دن کی فکر ہوں گی جو اس کو دوسرے سے متوجہ نہ ہوں گے. تو اور اسی طرح جو ہے وہ روز قیامت جو ہے وہ سب اپنے اپنے پسینے میں بھیگے ہوئے رہیں گے یعنی قیامت کے روز سورج مخلوق سے اتنے قریب ہوں گا حتیٰ کہ 1 میل کے فاصلے پر رہ جائیں گا. تو یا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا گیا کہ 1 میل یعنی وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آنکھ میں جو سرما لگانے کی جو صلاحی ہوتی ہے نا وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوں گے. ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا کسی کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کی کوکھ تک ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یعنی اپنے منہ تک کسی کو پسینے کی لگام دے رکھی ہوں گی. تو اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن پسینہ زمین سے 70 ہاتھ تک جائے گا اور لوگوں کے منہ یا ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کی ہولناکیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور پھر اسی کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا کیا جائے گا اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کی دنیاوی بھی پریشانی میں یعنی جو بچنا چاہتا ہے قیامت کی اس ہولناکیوں سے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کسی کی دنیاوی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو ختم کرتا ہے. یہ تو ایک ریزن ہے اور ایسے بہت سے ایسے کام ہیں جو حشر کے دن ہم لوگوں کو کام آئیں گے. تو انشاءاللہ اس کا ذکر کسی اور دن ہم کریں گے کہ جس میں وہ تمام اعمال ہے کہ جو حشر کے دن ہم سب کو محفوظ رکھیں گے حشر کی رسوائی سے. اور اسی طرح ایک حدیث بس بیان کر کے یہاں ختم کرتے ہیں. فرد ٹیچر آ گئے یہ اچھا 7 افراد ایسے ہیں. اچھا اوکے
کہ اس کے بارے میں آتا ہے نا کہ 7 افراد ہے جنہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں سایہ نصیب کرے گا، جبکہ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو ان میں سے وہ 7 لوگ کون ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا؟ تو سب سے پہلا تو وہ کہ عادل حکمران، اور وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، اور وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مساجد میں لٹکا رہا، اور وہ آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر اکٹھا ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، اور ایک وہ شخص جسے کسی عہدے دار خوبصورت عورت نے برائی کے لیے بلایا تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے خفیہ طور پر صدقہ کیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا تو اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، تو وہ شخص بھی جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، یعنی اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ تو ایسے یہ جو 7 قسم کے لوگ، اور جو ہے وہ حدیث میں اور بھی ایک طرح کے جو لوگ آتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ تو بس یہاں تک آج ہم لوگ رکھتے ہیں، ہاں انشاءاللہ۔ زینب ریکارڈنگ سٹاپ کیجئے تو ہم آپ سے کوشچن پوچھیں گے آپ لوگوں سے۔